अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको वीकली बेबी में होने वाली प्रोग्रेस को, उसकी सिम्टम्स को और आपकी फीलिंग्स को और बच्चे में होने वाली तमाम चेंजेस को डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो हमारी 21st वीक के मुतालिक थी। आज जो हमारी वीडियो है वो 22nd वीक के मुतालिक है। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको इसकी माइनर चीज़ों के बारे में आपको बता सकें। Let's start with the topic, the complete information about 22nd week of pregnancy, यानी कि हमल के 22वें हफ्ते से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। लेट्स स्टार्ट विद द फीलिंग्स, यानी कि इस वीक में फ़ीमेल महसूस क्या करती है। ये जो फीलिंग्स हैं मोस्टली तो वही हैं जो पिछले वीक्स में आती रही हैं, कुछ नई ऐड हो जाती हैं, मोस्टली वही रहती हैं जो थ्रू आउट आप फील करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन, ये मैं आपको बहुत वीक्स में बता चुकी हूँ कि ये तकरीबन कंटिन्यूस आ रही है अब तक, तो इसके बारे में तो आप अब अवेयर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो है वो कॉन्स्टिपेशन है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, तो ऑब्वियसली अगर आपको हार्ट बर्न और इंडाइजेशन होगी तो कॉन्स्टिपेशन भी होगी। इसके अलावा जो आप चीज़ फेस करते हैं इस वीक में वो है फेंटनेस और डिजीनेस, यानी कि नींद बेहोशी या गनूदगी। तो इसमें इसकी एक सूरत बहुत ज़्यादा नींद आना भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा आप यानी कि निढाल से महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप में जो है मुबाशरत की हाजत महसूस करेंगे, क्योंकि इस जो ट्राइमेस्टर में आपके हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो आपको फोर्स करता है कि आप ये काम करें। रेसिंग हार्ट यानी दिल का तेज़ धड़कना, तो आपका दिल ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा क्योंकि उसने अब पहले से ज़्यादा बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है। वो तकरीबन 40 to 50% ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है। ट्रबल इन फुल ब्रीथ, भर के सांस ना लिया जाए। इसकी वजह ये है कि जो ग्रोथ हो गई है यूट्रस की वो आपके लंग्स को एक साइड पे कर देती है अपनी जगह बनाने के लिए, जिससे सांस खुल के नहीं आता। बैक एक, कमर में दर्द, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने की वजह से आपकी कमर में दर्द हो सकती है, आपकी कूल्हों में दर्द हो सकती है। इसके अलावा है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, यानी कि पेट में दर्द। तो ये आपको मैं राउंड लिगामेंट पेन के बारे में बता चुकी हूँ, क्योंकि आपके पेट के मसल स्ट्रेच होते हैं यूट्रस को जगह देने के लिए, तो इसलिए आपके पेट में दर्द होता है। पेल्विक पेन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कूल्हों में भी दर्द होता है, और ये जो पेन्स हैं इसके लिए आपके लिए रेस्ट और लाइट स्ट्रेच लेने ज़रूरी हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा है इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि रतूबत का अखराज ज़्यादा होना। तो आप में से कुछ सिस्टर्स ने पूछा भी था कि ये कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, तो मैं आपको इसलिए सिम्टम्स बताती हूँ कि आपको पता हो कि अगर ये चीज़ें आप फेस कर रहे हैं तो ये नॉर्मल है, इसके लिए आपने वरीड नहीं होना है। तो जो डिस्चार्ज है ये आपको तकरीबन 9th मंथ तक होता रहेगा ऑफ एंड ऑन, लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है, बस अपने आप को हाइजीनिक रखना है। लेग क्रैम्प्स, आपकी टांगों में खिंचाव होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि आप वाटर इनटेक ठीक से लें। इसके अलावा जो आपको प्रॉब्लम है वो स्ट्रेच मार्क्स की है, ये तो होती रहेगी जब तक आपके फुल साइज़ नहीं ले लेगा आपका पेट है, तब तक आपको ये निशान बढ़ते जाएंगे। बस इसके लिए आपको एक मॉइस्चराइज़र लगाना है या कोई अच्छी किस्म का तेल लगा सकते हैं आप। नया चेंज ये है कि लार्जर और डार्क कलर के निपल्स हो जाएंगे, निपल के इर्द गिर्द का एरिया जो है वो डार्क हो जाएगा और इनका साइज़ पहले से इंक्रीज हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो ब्रेस्ट की नालियाँ हैं वो दूध बनाने के लिए तैयारी कर रही हैं। स्किन डिस्कलरेशन, जिल्द के ऊपर डार्क कलर के स्पॉट्स और यहाँ पैचेस बन सकते हैं, स्पेशली आपके फेस के ऊपर, तो ये एक चेंज होगा। इसके अलावा अक्सर फीमेल ये कंप्लेंट करती हैं इस वीक में कि उनकी स्किन चेंज हो गई, यानी कि थोड़ी जैसे स्किन फट जाती है या जब कभी कभी आप देखें जिल्द चेंज होती है, ये वो प्रॉब्लम इस सूरत हाल में पेश आ जाती है। फास्टर ग्रोइंग नेल्स, ये एक इसका पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट है। इसमें आपके नेल्स तेज़ी से ग्रो करते हैं क्योंकि जिस समय आप कैल्शियम भी ले रही हैं और अच्छी तरह से आपका इंग्रेडिएंट ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसके अलावा जो एक साइड इफ़ेक्ट है वो कि आपके जिस्म के बाल बढ़ने लग जाएंगे, आपकी चीन पे, आपके
کلموں پہ ایسی جگہوں پہ بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک نیگیٹو سائیڈ افیکٹ ہے. اس میں آپ نے کوئی بھی چیز نہیں کرنی, نہ ویکس نہ تھریڈنگ, کیونکہ یہ ٹیمپرری ہے. جب واپس ہارمون کا لیول واپس ہو جائے گا تو یہ پرابلم دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو آپ کو پرابلم پیش آ سکتی ہے وہ پروٹروڈنگ نیول ہے, یعنی کہ نیول کا باہر کی طرف نکل آنا. تو چونکہ اندر کی طرف پریشر ہوتا ہے اور والیوم بڑھ رہا ہوتا ہے, اس لیے نیول باہر کی طرف نکل آتی ہے. یہ بھی ایک ٹیمپرری چینج ہے. سائز آف بیلی, یعنی کہ حاملہ عورت کا پیٹ کا حجم کتنا ہوگا اس ویک میں. تو آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ڈائیگرام یا پکچر کے ذریعے دکھاتے ہیں. تو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹ تو باہر حال اب دکھائی دینے لگ گیا ہے کہ یہ ایک پریگننٹ عورت کا پیٹ ہے. تو آپ اس تصویر سے اندازہ لگا لیجئے. اس کے علاوہ سائز آف بیبی ہے, جس کے لیے آپ لوگ بہت کیورس ہوتے ہیں کہ اس سٹیج میں ہمارے بیبی کا سائز کیا ہے, اور آپ کو یہ جاننا بھی چاہیے کہ اس ٹائم آپ کا بیبی کتنا ہے. تو ہم آپ کو ڈفرینٹ فروٹس, ویجیٹیبلس وغیرہ کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بیبی کا سائز اس سٹیج میں کتنا ہوگا. تو جو پپیتا یعنی کہ پپایا ہوتا ہے وہ اس سٹیج میں جتنا ہوتا ہے بیبی اس سٹیج میں اس کے سائز کا ہوگا. اس کے علاوہ ایک نارمل سائز کا جو سٹا یا بھٹا جسے کہتے ہیں اس کے سائز کے برابر آپ کا بیبی ہوگا. یہ ایک ایسٹیمیشن آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اب آپ کا بیبی کتنا بڑا ہے اور کس شیپ میں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ راؤنڈ شیپ میں دیکھنا چاہیں تو کوکونٹ کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں. کوکونٹ کے سائز کے علاوہ آپ شکرکندی یعنی کہ سویٹ پوٹیٹو کا دیکھ سکتے ہیں سائز. تو آپ کے بیبی کا تقریباً اتنا سائز ہوگا. یہ تھوڑا بہت کم زیادہ ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ہیلتھ آف مدر, یا انہیریٹڈ جو گروتھ ہوتی ہے. کئی فیملیز میں بچے ہیلدی پیدا ہوتے ہیں زیادہ, تو ان میں ذرا اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایگزیکٹ میئرمنٹس میں لمبائی تقریباً 10.9 انچز ہوگی, اور سینٹی میٹرز میں تقریباً 27.8 سینٹی میٹر تک ہوگی. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھی خاصی لینتھ ہے. ویٹ اس کا تقریباً 430 گرامز یا 1 پاؤنڈ, یا پھر آؤنسز میں 15.2 پاؤنڈ تک اس کا وزن ہو جائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب وزن بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے کہ بچے میں اس سٹیج میں تبدیلیاں کیا کیا رونما ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہو تو آپ اب تک جان گئے ہوں گے کہ کیا کیا چینجز آ چکی ہیں. اب چونکہ اب آئز تو بن چکی تھی, اب اس میں ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے. ڈیولپمنٹ میں یہ ہے کہ اس کے آئرس بن تو کیا ہے لیکن وہ پگمنٹڈ نہیں ہے, یعنی جو کلر آنکھ کا حصہ ہوتا ہے اس میں بھی رنگ نہیں آیا ہوتا. آنکھیں کمپلیٹ بن چکی ہیں لیکن ابھی کھل نہیں سکتی. اندر آنکھ جو ہے کام کرنا شروع ہو چکی ہے, لائٹ کے لیے سینسٹیو ہے. اگر آپ ایک دم سے ٹارچ اپنی باڈی کے اوپر کریں تو آپ کا بیبی ایک دم موومنٹ شو کرے گا, کیونکہ وہ اس کو فیل کرے گا. ڈیولپمنٹ آف ایئرس یعنی کہ کانوں کی نشو و نما, تو انٹرنل ایئرس بن چکے ہیں, ان کی بونس ڈیولپ ہو چکی ہیں اور وہ آپ کی اب باتیں سنتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اگر اس کا نام ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو آپ اس کو اس کے نام سے بلائیں, اس سے باتیں کریں اور اس سے اچھی باتیں کریں جو وہ آپ کی آواز کو پہچانے اور آپ سے مانوس ہو جائے. ڈیولپمنٹ آف لپس یعنی کہ ہونٹوں کا بننا, تو اس سٹیج میں بیبی کے جو ہونٹ ہیں وہ بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں. لسننگ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ اس ٹائم آپ کے دل کی دھڑکن, آپ کے ڈکار, آپ کی جوائیاں, آپ کے خون کی سپلائی کی آواز تک سنتا ہے. تو وہ آپ کی انٹرنل باڈی کی ہر آواز کو سنتا ہے. تو آپ اس لیے اس کے ساتھ ایک رابطہ رکھیں. شارپنڈ سینسز یعنی کہ جو خاص خمسہ ہیں وہ آپ پہلے سے تیزی سے کام کرنے لگے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اس کا دماغ ہے وہ پہلے سے زیادہ پراپر ورکنگ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے تمام سینسز پہلے سے شارپ ہو گئی ہیں, یعنی کہ اس کے ریفلیکسز پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں. تو یہ ایک اچھا چینج ہے جو کہ اس کی بعد میں زندگی میں کام آئے گا. اور ڈائیگرام کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں بھی پکڑ رہا ہے, وہ اپنے سکلنگ بھی کرتا ہے, وہ انگلفنگ بھی کرتا ہے, اس کے علاوہ وہ ایکسپریشن بھی دیتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے جو کہ ایک نارمل بیبی کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک مزے کا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے امبلیکل کورڈ کو بھی پکڑ سکتا ہے اور اس کی گرپ اچھی خاصی مضبوط ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو امبلیکل کورڈ کی جو لیئر ہے وہ بہت چپچپی اور ہارڈ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا بیبی کے ہاتھوں کی وجہ سے. لیکن یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ اسٹیج پہ آپ کی امبلیکل کورڈ سے بھی کھیلتا ہے. تو
اگر آپ ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس میں بھی اس نے اپنے آپ کے امبلیکل کورڈ کو پکڑا ہوا ہے. تو یہ ایک نیا چینج ہے جس میں بچے کے ہاتھوں کی گرپ بڑھ گئی ہے پہلے سے زیادہ. اس کے علاوہ جو بیبی کے پینکریاز ہیں وہ اپنا ہارمون بنانا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو اس کی گلینڈز ہیں اب انہوں نے بھی ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو چینج ہوتا ہے کہ بونز اور باڈی کی گروتھ کے علاوہ ہارمونل سسٹم یعنی کہ اینڈوکرائن سسٹم بھی مضبوط ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ بھی بیبی کے لیے آئندہ آنے والی لائف کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر آپ غور کریں چہرے کے اوپر بیبی کے، تو اس کے چہرے پہ آپ کو بہت گہرے گہرے رنکلز یعنی جھریاں نظر آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ابھی اسکن کے اندر فیٹس نہیں ہوتے. جب بچہ فیٹس گین کرتا ہے تو یہ جو ڈنٹ پڑے ہوتے ہیں چہرے کے اندر یا جو یہ رنکلز پڑے ہوتے ہیں یہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور چہرہ راؤنڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بیبی جتنا گرو کرے گا اتنا اس کے یہ رنکلز اور ڈنٹ دور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ لنو کو یعنی کہ باریک بال یہ پوری باڈی کے اوپر ہوتے ہیں بچے کی، کہ اس کو وارم رکھتے ہیں اور اس کی اسکن کو بھی اچھی حالت میں رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیبی کے کانوں کے اوپر ماتھے کے اوپر بھی بال ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس نے پوری باڈی کو پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ اتر جاتے ہیں. اس کے علاوہ وائٹ کلر کی جھلی موجود ہوتی ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اگر اس صورتحال میں آپ کی اللہ معاف کرے ابارشن ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام اس کے پارٹس کمپلیٹ ہیں، لیکن یہ بس اب ڈیولپنگ سٹیج پہ ہیں اور انہوں نے بس گرو کرنا ہے. الٹراساؤنڈ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں ہم آپ کو ڈائیگرام دکھاتے ہیں جس میں بیبی کی آپ کو گروتھ کی ڈائیگرام شو کرتی ہے کہ کتنی گروتھ ہوئی ہے، اس کی اب نارملٹیز اور اس کی موومنٹ اور اس کی ہارٹ بیٹ، یہ ساری چیزیں الٹراساؤنڈ سے چیک ہوتی ہیں. اس کی پوزیشن چیک ہوتی ہے، جینڈر چیک ہوتی ہے، ہر چیز اس کی چیک ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسٹیج پہ اگر آپ نوٹس کریں تو اگر آپ ڈاکٹر سے کہیں تو آپ کو بیبی کے نقش بھی نظر آتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ زوم کروائیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیبی کے نقش کس کے اوپر گئے ہیں، مطلب کہ فادر کے اوپر گئے ہیں یا مدر کے اوپر گئے ہیں. تو یہ ایک مزیدار چینج ہے. واٹ شوڈ ڈو یعنی کہ ایک عورت کو 22nd ویک میں کرنا کیا کیا چاہیے. تو جو فرسٹ چیز اس کو کرنی ہے وہ ہے کہ اپنے پاؤں کا سائز چیک کرے. اس کا سائز جو تقریباً ہے 1/2 انچ تک بڑھ گیا ہوگا. یہ الیکس جو ہارمون ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ پاؤں کا سائز ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. یہ ٹیمپریری بھی ہو سکتا ہے اور پرماننٹ بھی. اپنی رنگز کو چیک کریں، اگر وہ ٹائٹ ہو گئی ہوں تو اٹس مین آپ کے ہاتھ سویل کر رہے ہیں. تو اگر گولڈ وغیرہ کے رنگز ہیں تو انہیں اتار کے سنبھال دیجئے، کیونکہ یہ پریگننسی کے بعد ہی اب آپ کو پوری آئیں گی. بیبیز گروتھ ٹریک، یہ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کے بچے کی نشو و نما کی جو رفتار ہے وہ ٹھیک ٹریک کے اوپر ہے، یعنی کہ جتنی ریکوائرڈ ہے اتنی ہی ہو رہی ہے، تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. یہ چیز آپ نے ڈسکس کرنی ہے. یور یوٹرس از 1 inch ابو یور بیلی بٹن. تو یہ آپ کو یوٹرس کا سائز ڈسکرائب کرنے ہیں کہ جو آپ کی نیول ہے اس سے 1 inch اوپر تک آپ کی اب جو یوٹرس ہے سائز اس کا ہو چکا ہے. تو اب یہ سائز بڑھے گا اور آپ کو نیول کے حساب سے بھی ہم بتاتے رہیں گے کہ ابھی کتنے انچ ہو چکا ہے. تو یہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بھی یوزفل لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی ان فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے جو اس وقت پریگننسی کے دور سے گزر رہی ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہمارے چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر کے اس کے بیل بٹن کو پریس کریں گے تو جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کے موبائل کی نوٹیفیکیشن بار میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا کہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے. تو آپ اس کو ٹائم نکال کے دیکھ لیں. نیکسٹ ویڈیو آنے تک آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.